बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू पावर टॉक। मैं हूं नम्रा तारिक। कुफ्र टूटा खुदा खुदा करके बिल आखिर आज एक कौमी असम्बली में सबसे बड़ी पेशरफ जिसका हम काफ़ी दिन से इंतज़ार कर रहे थे वो हो चुकी है। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक साहब ने महमूद खान अचकज़ई को हिज़्ब इख्तिलाफ का रहनुमा मुकर्रर करके नोटिफिकेशन जारी कर दिया और मुतादिद हलकों से हम पहले ये जो है आवाज़ें सुनाई दे रही थी हमें कि ये मुज़ाकरात के लिए शायद एक CBM के तौर पर, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर के तौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से कंसिडर किया जाएगा। मुज़ाकरात की राह हमवार करने की ये कोशिश ज़रूर कंसिडर की जा सकती है। अब जबकि हुकूमत की जानिब से ये यकीन दहानी भी साथ ही करवाई गई है कि पीर तक सेनेट में भी अपोजिशन लीडर जो है हिज़्ब इख्तिलाफ को नामजद कर दिया जाएगा। इससे एक चीज़ तो वाज़ेह हो चुकी है कि हुकूमत की जानिब से ये दो संजीदा स्टेप्स जो हैं, दो संजीदा इक़दामात उठाए जा चुके हैं। ताहम यहाँ पे अभी मेरा सवाल ये कि अपोजिशन यानी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी इन इक़दामात को कंसिडर करेगी और क्या कोई मुफाहमत की कोशिश की जा सकती है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से भी? क्या हम कोई पॉजिटिव स्टेप्स देख सकते हैं? दूसरी जानिब तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन पाकिस्तान जो कि एक अलायंस है अपोजिशन की जमातों का, जिसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपेरेंटली सबसे बड़ी स्टेक होल्डर है। इससे पहले हमने देखा कि CM KP का दौरा पंजाब हुआ, फिर वो सिंध गए, लेकिन अब की बार तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन पाकिस्तान ने 3 रोज़ा दौरा सिंध का ऐलान किया, जबकि हुकूमत की जानिब से ये उनको कहा जा रहा है अपोजिशन को कि अगर 8 फरवरी के एहतजाज के ऐलान को वापस लिया जाए तो उसके बाद कोई अच्छे इकदाम लिए जा सकते हैं, कोई मुज़ाकरात की तरफ जा सकते हैं। जबकि वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी साहब ने यह कहा कि उन्होंने PTI को इंतबाह किया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इंतशार अगर फैलाया तो 26 नवंबर से भी ज़्यादा सख्त एक्शन हो सकता है। अल्लाह ना करे कि इस तरह की सूरत हाल कहीं पे भी डेवलप हो पाकिस्तान के अंदर, जहां पे इतना पॉलिटिकल केओस हो जाए कि 26 नवंबर से भी ज़्यादा सख्त एक्शन हुकूमत को किसी एक जमात के खिलाफ या किसी एक अलायंस के खिलाफ लेना पड़े। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास यहाँ पे सवाल यह कि मंसूबा क्या है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन पाकिस्तान करने क्या जा रहे हैं? क्या 8 फरवरी का ये जो एक रोज़ की कॉल दे रखी है पहिया जाम हड़ताल की, ये मुमकिन हो पाएगी? क्या ये हुकूमत होने देगी या नहीं? और फिर उसके बाद अगले दिन सब कुछ वापस उसी तरह रूटीन में आ जाएगा, बहाल हो जाएगा? क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन पाकिस्तान उस एहतजाज को मजीद तूल भी दे सकती है या नहीं? अच्छा, यहाँ पे एक और पहलू भी है इंतहाई अहम जिसको डिस्कस करना बनता है कि हुकूमती हलकों से बारहा कहा जा रहा है कि 8 फरवरी के बाद बानी PTI से मुलाकात हो सकती है, जबकि राना सनाउल्लाह साहब ने कहा कि अगर 8 फरवरी के बाद 8 मई के एहतजाज की कॉल ना आई तो बानी तहरीक इंसाफ से मुलाकात वाला मसला हल हो जाएगा। यहाँ सबसे अहम सवाल ये कि क्या बानी PTI से जो मुलाकात है उसके क्या कानूनी कोई पहलू हैं या फिर ये सियासी वजूहात पर ही अभी तक इमरान खान से मुलाकात नहीं होने दी जा रही? उसके अलावा प्रोग्राम में हम कुछ और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं से भी बात करने की कोशिश करेंगे और ये जानेंगे कि बिलावल भुट्टो जरदारी ने जो सिंध का मुकदमा कल पेश किया और विफाक से जो शिकायतें की उनकी क्या वजह है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की दूसरी रहनुमा जो है शर्मिला फारूकी साहिबा ने भी कहा कि वफाकी हुकूमत नालायक है तो इसका बोझ सिंध हुकूमत नहीं उठाएगी। तो ये नाराजगी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की वफाकी हुकूमत से क्या है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से क्या, उस पर भी बात करेंगे। मुझे ज्वाइन कर रहे हैं जी प्रोग्राम में नियाजुल्लाह नियाजी साहब। बहुत कहती हूँ सर, आपका बहुत शुक्रिया मुझे वक्त देने के लिए। सबसे पहले तो ये बताइएगा कि जो आज एक बड़ी डेवलपमेंट हमें नेशनल असेंबली में देखने को मिली है, क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इसको CBM के तौर पर कंसिडर करती है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज महमूद अचकज़ई साहब का बिल्कुल अपोजिशन लीडर के तौर पे उसका नोटिफिकेशन हो गया है और आपने ठीक कहा कि चंद दिन बाद सेनेट के में भी हमारे अपोजिशन लीडर आएगा। लेकिन ऐसी हुकूमत पे हम क्या एतमाद कर सकते हैं कि जब हमारे दोनों अपोजिशन लीडर गए, चाहे उमर अयूब साहब थे या शिबली फराज साहब थे, तो जिस तरीके से उनको 9 मई में सज़ा हुई उसका एक प्रोसीजर होता है कि स्पीकर जो है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को एक रेफरेंस भेजता है। उधर से सज़ा हुई, कोई रेफरेंस नहीं गया, उन दोनों को डिस्क्वालीफाई कर दिया गया और इस हुकूमत ने उस अपोजिशन लीडर के इसको नॉमिनेशन को, नोटिफिकेशन को, जो एक कानूनी आइनी हक था, उसको किस तरीके से डिले किया। अब हुकूमत के ऊपर जो प्रेशर आ रहा है वो ये है कि 8 फरवरी को जो हमने कॉल दे रखी है उसके लिए वो चाहते हैं कि ये कॉल किसी न किसी तरीके से वापस हो। अच्छा। आपने हमारे ख़ास कर इसी जो अपोजिशन लीडर अभी आज हुआ है, आपने असम्बली फोरम पे भी और मीडिया के सामने भी महमूद अचकज़ई साहब की टाक सुनी। एक ही चीज़ हम बार बार कह रहे हैं कि जो 8 फरवरी 2024 को मैंडेट चोरी हुआ, वो मैंडेट अवाम का मैंडेट था, वो आइनी मैंडेट था विच इज़ मैंडेटेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान।
تو اس کے لیے انہوں نے یہ سٹیٹمنٹ دی تھی کہ اگر کوئی چور آپ کی چوری کر لے تو آپ کو کہے کہ جی آؤ میرے ساتھ مذاکرات کرو، سب سے پہلے تو آپ نے چوری کا سامان واپس کرنا ہے. تو لہٰذا ہمارا یہ جو رائٹ ہے وہ ہم نے ایکسرسائز کرنا ہے انڈر آرٹیکل 15 آف دا کنسٹیٹیوشن کہ ہم پرامن طور پہ اپنا رائٹ ایکسرسائز کرنا چاہتے ہیں. کیونکہ آپ نے دیکھا نمرہ کہ 8 فروری کو الیکشن ہوا، جس طریقے سے سپریم کورٹ آف پاکستان نے ایک بلے کا نشان ہم سے لیا، اس کے بعد جس طریقے کے ریزرو سیٹس گئیں، اس کے بعد جو ری کاؤنٹنگ میں سیٹیں چھینی گئیں، اور اس کے بعد جس طریقے سے پھر پرپورشنیٹ سیٹیں جو آپ کسی کو نہیں دے سکتے ایک پارٹی کو دی گئیں، اور اس کے بعد پھر امینڈمنٹ آئیں جو انکنسٹیٹیوشنل 26 امینڈمنٹ اور 27 امینڈمنٹ، اور اس میں ہم یہ کہتے ہیں کہ 26 امینڈمنٹ جو تھی اس میں آپ نے عدلیہ کی آزادی وچ از مینڈیٹڈ بائی دا کنسٹیٹیوشن پریمبل میں لکھا ہے کہ عدلیہ کی آزادی کو تحفظ ہوگا، اور کبھی بھی آپ آئین کے بنیادی ڈھانچہ جس کو ہم بیسک سٹرکچر کہتے ہیں نہیں چھیڑ سکتے. تو اس حکومت نے عدلیہ کی آزادی کو چھین لیا، اور پھر ہم نے اسی سپریم کورٹ میں الیکشن کمیشن آف پاکستان نے ہم نے کہا کہ جی پنجاب میں ٹریبیونل بنائیں، اور الیکشن کمیشن ایکٹ کے تحت 120 ڈیز کے اندر فیصلے ہونے تھے. تو اس میں بھی آپ کو یاد ہوگا کہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے ہمارے ساتھ یہی کیا کہ ہم نے کہا جی ریکیوز کریں آپ اس میں بینچ سے، تو انہوں نے ریکیوز بھی نہیں کیا، اور اس میں جو فیصلہ کیا کہ جو مانگا تھا پینل الیکشن کمیشن آف پاکستان نے، اس لیٹر کو ہم نے چیلنج کیا لاہور ہائی کورٹ میں. تو مسٹر جسٹس شاہد کریم صاحب نے ہمارے حق میں فیصلہ کر دیا کہ یہ الیکشن کمیشن کا اختیار نہیں ہے، جو فارمر چیف جسٹس شہزاد احمد خان صاحب تھے انہوں نے دیا. اس کے بعد آج تک فیصلے نہیں ہوئے. اب میں یہ کہنا چاہتا ہوں جہاں عدلیہ آزاد نہ ہو، جہاں ٹریبیونل نہ بنے ہوں، جہاں لوگوں کا رائٹ آف ووٹ جو لوگوں نے ایکسرسائز کیا وہ عوام کا رائٹ ہے، وہ عوام کے رائٹ کو چھینا جائے اور جبر ظلم تشدد کرتے کرتے آپ جہاں تک آ گئے، تو ہمارے پاس اور کون سا وے ہے. اور جہاں تک آپ نے ابھی دورہ دیکھا سی ایم کا کہ آپ نے سندھ کا دورہ دیکھا، کتنا پرامن 2 دن دورہ گیا کہ 2 دن تک کچھ بھی نہیں ہوا. 2 دن بعد سندھ حکومت نے جب دیکھا کہ لوگ تو نکل آئے ہیں، اور لوگ اسی وجہ سے نکلے تھے کہ آپ پرامن نکلے ہیں لوگ، تو ان لوگوں کے نکلنے کے بعد سی ایم سے میٹنگ بھی کینسل ہو گئی، اور اب بار کو خطاب کرنا تھا وہ بھی ختم ہو گیا. اور اس کے بعد جو آپ کا قائد اعظم کے مزار پہ جلسہ ہونا تھا اس کے لیے کہا کہ جی ہم فیڈرل حکومت سے اجازت لیں گے، اور جناح گارڈن کو تالے لگائے گئے. حیدرآباد سے لے کے کراچی تک 7 گھنٹے کا سفر کیا، اور وہ ریکارڈ پہ ہیں چیزیں جو اس کی سٹیٹمنٹ ہے سی ایم کی بھی اور ہمارے سلمان اکرم راجہ کی کہ ہمیں کس طریقے سے پولیس نے وہاں رستے میں رکاوٹیں کھڑی کر کے روکا. تو میرا خیال ہے دونوں، اور ہم نے یہ بھی کہا کہ مذاکرات کے لیے آپ یہ کریں. آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ جو رائٹ دیا عدالت نے، حکومت کیسے کہہ سکتی ہے کہ 8 فروری کے بعد ملاقات ہو؟ وہ لارجر بینچ کا فیصلہ ہے 24 مارچ 2025 کا، تو اس کو آپ نے روکا ہوا ہے. وہ ایک عام قیدی کا بھی جیل مینول کے تحت آپ نے وکٹم کو یا کوئی قیدی ہے آپ نے اس سے 2 دن اس سے ملاقات ہونی چاہیے. بالکل ایسے ہی ہے سر. آج سے کچھ روز پہلے سہیل وڑائی صاحب جو کہ پاکستان کا ایک نامور صحافی ہیں، انہوں نے ایک کالم لکھا تھا جس میں انہوں نے قومی حکومت کی تشکیل کے بارے میں کچھ بات کی تھی. آپ کو لگتا ہے کہ یہ جو سی بی ایمز لیے جا رہے حکومت کی طرف سے، اپوزیشن لیڈر کی نامزدگی ہونا، پھر اس کے بعد سینٹ میں بھی اپوزیشن لیڈر کا نام فائنلائز ہو جانا، یہ 2 سیریس سٹیپس لیے گئے حکومت کی طرف سے، اور حکومت جو ہے وہ معاملات کو آگے بڑھانے کے لیے سنجیدہ دکھائی دیتی ہے، تو کیا حکومت کی سنجیدگی کو یہ بھی کنسیڈر کیا جائے کہ کوئی ایسا میکنزم ڈیوائز کیا جا رہا ہے جہاں پہ تمام تر جماعتیں جو ہیں وہ اکٹھے ہوں گی اور ایک نیشنل حکومت کی طرف ہم جو ہے وہ جا سکتے ہیں، قومی حکومت ہو سکتی ہے؟ دیکھیں یہ بھی دیکھیں نا، آئین میں جو چیز ہوتی ہے کوئی امینڈمنٹ کر کے چیز لے کے آتے ہیں. اچھا، اب بھی ہم کہتے ہیں کہ آئین کا آرٹیکل 218(3) وہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کو یہ مینڈیٹ دیتا ہے کہ آپ فری فیئر الیکشن کرائیں اور کرپشن سے پاک الیکشن ہو. ہمارے ساتھ کیونکہ عوام کھڑی ہے، ہم چاہتے ہیں کہ جو عوام نے فارم 45 پہ ایک اپنا ووٹ دیا، ہماری پوری کوشش ہے کہ اگر ایک ایجنڈے پہ بات آئے کہ فری اور فیئر الیکشن کرایا جائیں، اور وہ عوام کی حکومت بنے گی. حکومت کے پاس تو مینڈیٹ ہی نہیں ہے. یہ وہ حکومت ہے جس کے پاس ان کا وزیر اعظم 9 سیٹوں پہ بیٹھا ہے، 17 بھی نہیں، ہم کہتے ہیں 9 سیٹوں پہ وہ وزیر اعظم بن کے بیٹھے ہیں. اور آپ کو پتہ ہے کہ جس طریقے سے سندھ میں ان کو سیٹیں دی گئی. تو میرا خیال ہے کہ ایسی چیزوں کے لیے میرا جو اوپینین ہے
وہ ایک ہی طرف چیز جائے گی. جو ہماری ڈیمانڈ ہے وہ فری اور فیئر الیکشن کرانا. ٹھیک ہے سر. شاہ محمد قریشی صاحب سے آج جب صحافیوں کی بات ہوئی تو ان سے پوچھا گیا کہ کیا وہ این ڈی سی کی کوششوں کو, فواد چودھری صاحب کی کوششوں کو کنسیڈر کرتے ہیں یا نہیں, تو اس پر انہوں نے کہا کہ میں پارٹی کا وائس چیئرمین ہوں اور میں پارٹی پالیسی کے خلاف نہیں جا سکتا. لیکن انہوں نے ساتھ یہ بھی کہا کہ مزاحمت کے بعد بھی مفاہمت ہوتی ہے, یعنی کہ شاہ محمود قریشی صاحب جیسا جو پاکستان تحریک انصاف کا وائس پریزیڈنٹ ہے, جو وائس چیئرمین ہے سوری, وہ یہ کہہ رہا ہے کہ ہمیں جو ہے مفاہمت کی طرف جانا چاہیے. تو ان کے اس پوائنٹ آف ویو کو کیوں نہیں کنسیڈر کرتی ہے پاکستان تحریک انصاف؟ دیکھیں جو مینڈیٹ ہے نا مذاکرات کرنے کا وہ ایک آدمی کے پاس ہے. جب جیل سے خط بھی لکھے گیا ہے نا تو عمران خان نے, سہیل افریدی وہاں گیا تو انہوں نے کہا کہ مینڈیٹ صرف عمران خان کے پاس ہے کیونکہ تحریک انصاف عمران خان ہے. ٹھیک ہے تو سر وہ مینڈیٹ تو محمود خان اچکزئی صاحب کو عمران خان نے خود آگے میں آ رہا ہوں آپ کی طرف. ٹھیک. اب وہی مینڈیٹ عمران خان نے دیا تھا محمود اچکزئی اور علامہ ناصر کو کہ اگر بھی کوئی مذاکرات کریں تو وہ کریں گے علامہ ناصر اور محمود اچکزئی. اور ان کو کیا مینڈیٹ خان نے دیا؟ خان نے کہا کہ کوئی نیشنل ایشو پہ اگر بات کرنی ہے فار دا انٹرسٹ آف پیرامونٹ اسٹیٹ کے بارے میں, اس کے دفاع کے بارے میں, ملکی حالات کے بارے میں, ریاست کے لیے, تو وہ آپ بھی بات کر سکتے ہیں اور میں بھی پولیٹیکل پارٹی سے بھی تیار ہوں اور اسٹیبلشمنٹ سے بھی تیار ہوں. لیکن یہ مینڈیٹ جسی طریقے سے آپ نے دیکھا نا, انہوں نے کہا کہ میں مذاکرات کس سے کروں. انہوں نے سپیکر کو بھی ایڈریس کیا محمود اچکزئی نے, اور ابھی آئین تحفظ کا جب وہ پارٹی کے ہوئی میٹنگ ہوئی تو اس میں بھی انہوں نے کہا کہ یہ مینڈیٹ جو ہے ہم ایکسرسائز تب کریں گے, پہلے سپیکر صاحب آپ چوری شدہ الیکشن واپس کریں. جہاں تک آپ نے نیشنل ڈائیلاگ کمیٹی کی بات کی ہے جس میں فواد چودھری, عمران اسماعیل اور مولوی محمود صاحب ہیں, وہ پہلے ہی مجھ سے پوچھا گیا عمران خان نے کسی کو مینڈیٹ نہیں دیا. اس میں لوگ ریٹائرڈ لوگ بھی آ رہے ہیں, ٹھیک ہے پاکستان کے لیے بات کر رہے ہیں, اچھی بات کر رہے ہیں, لیکن میں آپ سے نمرہ ایک بات کرنا چاہتا ہوں کہ جہاں پاکستان کی عوام ایک جگہ پہ کھڑی ہے اور اس نے مینڈیٹ اپنا دے دیا ہے ایک ویژنری لیڈر کے اوپر, ایک نظریے کے ساتھ کھڑے ہو گئے ہیں, تو میرا خیال ہے اب نظریہ ورسز آپ کی روایتی سیاست ہے. نظریہ جیت چکا ہے. عمران خان نے اندر جیل میں بیٹھے ہو کے اپنا کام کر دیا. سر اگر وہ نظریہ جیتا بھی ہے تو اس نے پارٹی کو تو فائدہ نہیں دیا نا. آپ کی پارٹی جو ہے اس کو دن بہ دن دیوار کے ساتھ لگانے میں, لیٹس سے آپ اگر جیسے کہتے ہیں کہ حکومت دیوار کے ساتھ لگاتی ہے تو حکومت تو کامیاب دکھائی دیتی ہے بظاہر, تو وہ اس کا مطلب یہ کہ آپ کا جو ایک بیانیہ ہے ریزسٹنس کا, اس کے ساتھ آپ کی جماعت بیانیے میں ضرور آگے جا رہی ہے لیکن پارٹی خود بخود اپنی پاور لوز کرتی جا رہی ہے ان دا گراؤنڈ. اور ساتھ آپ سر احتجاج کی طرف اگر جاتے تو مفاہمت کی طرف بھی تو جایا جا سکتا ہے. احتجاج کو پہلا سٹیپ جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کیوں کنسیڈر کرتی ہے؟ ایک بار آپ مفاہمت کی طرف بھی جائیں, اس کو پہلا آپشن کنسیڈر کریں. نہیں, میرا خیال ہے کہ عمران خان جو جنگ لڑا ہے نا رول آف لا کی, وہ بہت بڑی جنگ ہے اور وہ 3 سال سے جھوٹے مقدمات کا مقابلہ بھی کر رہا ہے, آئسولیشن میں بیٹھا ہے اور ہر طریقہ سے اس سے پروشر کر کے اس کو کمپرومائز کرانے کی کوشش کی گئی ہے. یہ ونس فار آل ڈیسائیڈ ہونا چاہیے کہ یہ ملک میں جو مین سٹیک ہولڈر ہے وہ عوام ہے. تو میرا خیال ہم جو چیز کر رہے ہیں اس میں کوئی ہم یہ نہیں کہ ہم دیوار سے لگ گئے ہیں یا ہمارے اوپر جبر ظلم تشدد ہم وہ برداشت کرتے آ رہے ہیں, لیکن ہم ایک بات کا ضرور چیز کو لے کے آئیں کیونکہ عمران خان کسی کمپرومائز میں نہ بہر گیا ہے, نہ کوئی ڈیل کیا ہے, نہ مذاکرات. ایک چیز ہمیں کلیئر ہو گئی ہے کہ اگر یہ ہمیں رائٹ آف ووٹ عوام کو استعمال کرنے دیا, ہم صرف اور صرف مانگ رہے ہیں فری اور فیئر الیکشن, ہماری ڈیمانڈ ٹوٹلی یہ ہے, تو پھر عوام کی حکومت بنے گی, لیجسلیشن جو ہوگی وہ عوام کی فلاح و بہبود کے لیے ہوگی اور یہی ہماری ڈیمانڈ ہے. ہم تو ابھی مین ڈیمانڈ ہماری یہ کہتے ہیں نا جی ملاقات کا کرانے کا, وہ تو ایک اسلام آباد ہائی کورٹ کے لارجر بینچ نے آرڈر کیا اس کو اوبے نہیں کر رہے, ہم کنٹیمپٹ دے رہے ہیں, جوڈیشری وہ بھی نہیں لگا رہی. تو اس کے لیے ہم یہی کہتے ہیں نا کہ جوڈیشری جو ہے 26ویں ترمیم کے بعد وہ آئینی, ہم کہتے ہیں نا جوڈیشری کا آئینی اس کا حق ہوتا ہے, آئینی مینڈیٹ ہوتا ہے, وہ لے کے اب جو آپ کی عدالتیں ان کو ملازم پبلک سرونٹ بنا دیا گیا ہے. لہذا یہ جنگ جو ہے نا اس میں 78 سالہ نظام کو عمران خان نے ایکسپوز کر دیا ہے. ناظرین گفتگو ہماری جاری رہتی ہے ایک بریک کے بعد.
वेलकम बैक टू पावर टॉक। गुफ्तगू को आगे बढ़ाएंगे। सर, राना सनाउल्लाह साहब पहले ये कह रहे थे कि जब हमारे मुज़ाकरात तब हो सकते हैं अगर आप एहतजाज की बात ना करें, और इमरान खान से मुलाकात भी तब हो सकती है जब वो सियासी गुफ्तगू नहीं करेंगे, क्योंकि रूल्स भी यही कहते हैं। लेकिन अब आज रात को ही उन्होंने एक जगह पे इंटरव्यू दिया, एक टीवी चैनल पर उन्होंने बात जब की तो उन्होंने कहा कि इमरान खान की जो गुफ्तगू है उसमें सियासी गुफ्तगू सिर्फ नहीं है, सियासी गुफ्तगू चलें वो आप कर सकते हैं, लेकिन आप इदारों के खिलाफ बात नहीं कर सकते, आप सियासी बातें कर सकते हैं। तो इसका मतलब ये कि आज से कुछ रोज़ पहले जो अताउल्लाह तारड़ साहब और आज़म नज़ीर तारड़ साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी जिसमें ये कहा था कि सियासी गुफ्तगू तो हो ही नहीं सकती, तो इसका मतलब ये हुआ कि राना सनाउल्लाह साहब उन्हीं की बात की तरदीद कर रहे हैं और ये बात वाज़ी हो रही है कि ये असल में कानूनी मामला नहीं है, ये एक सियासी मामला है। देखिए, मेरा ख्याल है कि एक हुकूमत का ये कह देना कि जी एक तरफ से वो कहते हैं, इनसे आप मीडिया पे बात करते हैं ना, तो ये हमने जी मुलाकात नहीं रोकी, ये जाएं, ये तो अदालतों के काम है, आराम से कहते हैं। सज़ा देना अदालतों के काम है, या किसी की मुलाकात कराना अदालत का काम है। जहाँ ये तो ऐसा आर्डर है नमरा जिसमें जेल अथॉरिटीज़ ने कंसेंट दी थी और एक मेकनिज़म तैयार हुआ था। 130 पटिशन कंसोलिडेट हुई थी और हमारे 6 वकला की मुलाकात ट्यूसडे को तय हुई थी, फैमिली की हुई थी, बीबी बुशरा की फैमिली की मुलाकात, और फिर थर्सडे को हमारे पॉलिटिशियन की मुलाकात थी, जो फ्रेंड्स मीटिंग होती है। आप एक तरफ कहते हैं कि जी हमने नहीं रोकी, उधर आप कह रहे हैं कि जी हमने ही रोकी हुई है, हुकूमत नहीं करने देगी। आप सियासी बात करते हैं, आप इमरान खान से ये करते हैं, आप या तो फिर अदालतों, यही तो हम कहते हैं कि आपने अदालतों को एग्जेक्टिव के अंडर दे दिया है, यानी हुक्म आपका चल रहा है। अब जहाँ तक सियासी बात की हो जाए, क्या एक फार्मर प्राइम मिनिस्टर जिसने मुल्क में आपका टाइटल, एक वर्ल्ड कप टाइटल जीत के आया है, मुल्क में आपको इतने फलाही अदारे दिए हैं, नमल जैसी यूनिवर्सिटी जैसी, कैंसर हॉस्पिटल जैसे, और वो आपके मुल्क के लिए एक वेलफेयर स्टेट की बात करता है, तो अगर मैं उससे को मिलने जाऊं या वो अली अमीन गंडापुर को बुलाए कि बजट के बारे में मैंने आपसे डिस्कस करना है, तो ये आप उसको कैसे कह सकते हैं कि ये बात ना करे। यही नवाज शरीफ जब जेल में था तो सुप्रीटेंडेंट के कमरे में पूरा ड्राइंग रूम इनको दिया हुआ था, वहाँ तमाम सियासतदान, ख्वाजा आसिफ, ख्वाजा साद रफ़ीक, तमाम लोग मिलते थे। तो क्या एक पॉलिटिकल लीडर जिसकी वजह से ये पार्टी है, पाकिस्तान की लार्जेस्ट पार्टी है, आप बेशक सीटें छीन लें, आपने सिंध से छीन ली, आपने पंजाब से छीन ली, आपने कश्मीर में हमारी हुकूमत ख़त्म की, आपने गिलगित बल्तिस्तान, लेकिन ओवरसीज़ पाकिस्तानी उसको चाहते हैं, तो आप ऐसे लीडर को आप कैसे एक्सक्लूड कर सकते हैं। उसका विज़न जो है, उसकी जो पॉलिसी है, वो डायरेक्शन मिनिस्टर ने लेनी है। इसी वजह से सुहेल आफरीदी ने जब ख़त लिखा कि इसको वज़ीर आज़म को, आपने उसको मुलाकात नहीं होने दी, आपने काम पूछ के बताते हैं। वही चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को ख़त लिखता है, जाजा आफरीदी साहब को, वहाँ से कोई आर्डर नहीं होता। वही इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जाता है कि जी मेरी मुलाकात कराई जाए, मैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के आर्डर के मुताबिक जाना चाहता हूँ। तो आप एक चीफ़ एग्जेक्टिव जो 4 करोड़ आवाम का नुमाइंदा है, देखो ना, अवामी हुकूमत है ना, अवाम का नुमाइंदा है, तो आप उसको मिलने नहीं देते। एक तरफ आप कहते हैं सज़ाएँ देते हैं, मुलाकातें रोकते हैं, और दूसरी तरफ आप कहते हैं जी हम मुज़ाकरात कर रहे हैं। तो मेरा ख्याल है ये जितना चाहते हैं कि खान को इसी तरीके से अंदर रखा जाए और अपनी हुकूमत को प्रोलॉन्ग करके, क्योंकि एक हाइब्रिड निज़ाम के तहत चल रहे हैं, इनके पास पावर तो है नहीं, तो क्यों मैंडेट भी नहीं है, और मुल्क के अंदर जो हालात चल रहे हैं, मैं आपको बता दूं 3 साल से मुल्क में कोई सरमायाकारी नहीं हो रही। सही, यानी हुकूमत का हुकूमत तो इसके बिल्कुल ऑपोजिट बताती है सर। लेकिन सियासी मामलात पे अभी मैं बात कर रही हूँ कि सिंध का दौरा पीटीआई हुआ, उसके बाद तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन पाकिस्तान ने भी ऐलान किया और अब वो जा भी रहे 3 रोज़ा दौरे सिंध पे। इससे पहले लाहौर में भी सेम पैटर्न देखा गया। इससे क्या पैगाम मिलते हैं कि क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन पाकिस्तान और इनके दरमियान कोई फैसला है, या ये आपकी कोई मुश्तरका हिकमत अमली का हिस्सा है? नहीं, मेरा ख्याल है कि आप अगर हिस्ट्री उठा के देख लें ना, तो जो भी मूवमेंट होती है ना, वो बड़ा टाइम लेती है। और मैं इमरान खान की जमात को 96 से जमात बनी, और इसका नाम भी तहरीक इंसाफ है, रूल ऑफ लॉ, आइन की बालादस्ती, कानून की हुक्मरानी के लिए चल रहे हैं। तो हमें कोई गम नहीं है, कोई डर नहीं है, क्योंकि अवाम को हमने जगा दिया है, और इसके लिए हमें मज़ीद टाइम चाहिए, क्योंकि अवाम आपको अब ये रिज़ल्ट देंगे। कहते हैं ना, डेमोक्रेसी इज़ द बेस्ट रिवेंज। जी हाँ, ये आपको उस दिन देंगे जिस तरह 8 फरवरी को दिया। ये खामोश इनकलाब होगा जो एक 8 फरवरी को आया। अब इनको पता है कि इमरान खान की पॉपुलैरिटी जो है वो 95% तक जा चुकी। आप लोगों को बेशक रोक लें, कल भी हम अडयाला गए, लोगों की गाड़ियां आज चौथा दिन बंद हैं। उनके ऊपर क्या है भाई, किस जुर्म में आपने गाड़ियां बंद की। तो ये जुल्म, तशद्दुद, जबर से उल्टा उनका नुकसान हो रहा है कि इमरान खान के साथ लोग और अटैच हो रहे हैं, क्योंकि वो लोगों की बात करता है, ना वो कोई जागीरदार है,
نہ وہ سرمایہ دار ہے، نہ موروثی سیاستدان ہے، نہ اس نے کسی کو اپنا سکسیسر نامینیٹ کیا یا اپنی بہن کو کیا ہو یا بیٹوں کو کیا ہو. یہ موروثی سیاستدان ہیں. ان کو پتہ ہے کہ اگر یہ نظریہ جیت گیا تو ہم جو 78 سال سے ہماری چیزیں چل رہی ہیں وہ ساری چیزیں ختم. سر کمیٹیوں سے متعلق کیا مشاورت ہوئی ہے؟ اب جب کہ اپوزیشن لیڈر اپوائنٹ ہو چکے ہیں تو اس کے بعد آپ کمیٹیوں میں واپس جائیں گے؟ نہیں، وہ خان کا آرڈر ہوگا، کیونکہ پہلے کمیٹیاں انہوں نے ختم کی. جتنے تک خان سے ملاقات نہیں ہوتی اتنے تک. میں نے تو اس دن ایک پروگرام میں کہا کہ آپ علامہ ناصر اور اچکزئی صاحب کی کرا دیں ملاقات، کیونکہ خان نے اگر مذاکرات کا کہا، آپ کہتے ہیں جی ان کے، تو آپ ان کی ملاقات کرا دیں. تو یہ سارا جو پریراگیٹو ہے وہ خان کے پاس ہے. سر یہ بھی مائنس عمران خان کی باتیں آنا شروع ہوئی جب سے یہ این ڈی سی کی بھی بات ہونا شروع ہوئی کہ شاہ محمود قریشی کو شاید ریپلیس کر لیا جائے گا عمران خان سے، اور عمران خان کو مائنس کر دیا جاتا ہے تو پھر پاکستان تحریک انصاف کے لیے آسانیاں ہو جائیں گی. کیا اس بات میں کوئی حقیقت ہے کہ مذاکرات کے لیے کوئی ایسی آفر پاکستان تحریک انصاف کو پیش کی گئی ہو کہ عمران خان کو مائنس کر دیں؟ نہیں، میرا خیال ہے حکومت سے یا کسی اور پاور سے ہے نا. تو ابھی بھی شاہ محمود قریشی جب ملاقات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ میں عمران خان کے ساتھ ہوں، تھا اور رہوں گا. تو عمران خان کو مائنس کرتے ساری پارٹی مائنس ہوتی ہے. عمران خان، میں نے کہا نا تحریک انصاف عمران خان ہی ہے، تو عمران خان مائنس نہیں ہو سکتا. سر کوئی آفر آئی ویسے ایسی؟ نہیں، کوئی ایسی آفر نہیں، کوئی ایسی آفر نہیں آئی ہے. ٹھیک ہے سر، عمران خان کے ٹویٹر سے متعلق 21 جنوری کو اس کیس کی سماعت ہونے جا رہی ہے. آپ کو لگتا ہے کہ وہ کیس اتنا مضبوط ہے کہ عمران خان کا ٹویٹر اکاؤنٹ جو ہے وہ بند ہو جائے گا؟ دیکھیں، پہلے آپ کو پتہ ہے کہ خان صاحب کے خلاف 9 مئی کی جو بیل ہم نے لگائی تھی سپریم کورٹ میں، خان صاحب کی بیل ہو گئی. آپ کو پتہ ہے کہ وہ کہاں کہتے کہ کہاں کون چھپا تھا. تو یہ کرتے رہے. خان نے تو وہ بھی کہا تھا کہ 9 مئی کا کہ آپ جوڈیشل کمیشن بنائیں اور جو بھی اس میں منصوبہ ساز ہے اس کو سزا دے. تو خان کبھی بھی بلیو کرتا ہے رول آف لا پہ، آئین کی بالادستی پہ. جو بھی چیز ہوگی ہم فیس کریں گے. اگر کوئی ایسی چیز ہے، وہ تو یہ بھی کہتے ہیں کہ ان کو تو یہ بھی ڈر ہے خان کو ایک جگہ پہ آئسولیشن میں رکھا ہے کہ خان کا جو ٹویٹر نا پتہ نہیں جیل سے چل رہا ہے. تو ان کی باتیں تو ہوتی رہیں گی. تو سر جیل سے نہیں چل رہا نا؟ ہمیں کیا پتہ ہے، یہ تو ان کے الزام ہے نا. ہم تو کہتے ہیں نہیں چل رہا جیل. جیل سپرنٹینڈنٹ نے بھی کہا تھا کہ جیل سے تو نہیں چل رہا. ہاں، جیل بناتے کہ ہمیں نہیں ملنے دیا جا رہا، تو جیل سے کیا چل رہا ہے. تو سر ایک رائے یہ بھی پائی جاتی ہے. بائی دی وے چلیں میں ابھی دوسرا سوال پہلے پوچھ لیتی ہوں کیونکہ میرے پاس وقت کم ہے. 2026 میں عمران خان کے جتنے بھی کیسز ہیں ان کی سماعت سے متعلق یا کیسز لگنا کب سے شروع ہوں گے سر؟ دیکھیں، میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ جہاں اسلام آباد ہائی کورٹ نے ہماری ملاقات کے لیے ہماری کنٹیمپٹ نہیں لگا رہے. القادر کا کیس سزا ہوا، آج 7-8 مہینے ہو گئے. سزا سسپینشن کی ایک درخواست ہوتی ہے 426 کے تحت، وہ نہیں لگ رہی. تو ہمیں کیا، یہی تو ہم کہتے ہیں نا کہ عدالتیں جو ہیں وہ ایگزیکٹو کے انڈر ہیں. عدالت کا کام ہے، ایک وکٹم کہتا ہے، ایک ملزم کہتا ہے کہ جی میری درخواست لگاؤ، میرا کیس لگاؤ. تو پھر عمران خان یہی کہتا ہے نا کہ جھوٹے کیس بھی بنائے، عدت جیسے، سائفر جیسے کیس پھر بھی نہیں لگ رہے. وہ کیس ختم ہو گئے. ہم چاہتے ہیں ہمارے کیس لگے اور عدالتیں سنیں اور جو فیصلہ کرنا ہے عدلیہ کرے آزادی سے. ٹھیک ہے، بہت شکریہ نیاز اللہ نیازی صاحب مجھے جوائن کرنے کے لیے. ناظرین گفتگو آپ نے سنی. اس یہاں پہ بریک شامل کرنے کا، بریک شامل کرتے ہیں اور بریک کے بعد جب ہم واپس آئیں گے تو ہم بات کریں گے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی پاکستان مسلم لیگ نون کو لے کے کیا شکایات ہیں، جس کا بارہا ذکر بلاول بھٹو زرداری بھی کرتے رہے، دیگر قیادت بھی پاکستان پیپلز پارٹی کی کرتی ہے. لیکن وہ شکایات اصل میں ہیں کیا اور کیوں ہے، اس پہ بات ہوتی ہے آفٹر دس بریک. ویلکم بیک ٹو پاور ٹاک. اس وقت حکومت کے اندر پاکستان مسلم لیگ نون اور پاکستان پیپلز پارٹی دو بڑی جماعتیں. پاکستان پیپلز پارٹی کے پاس سب سے بڑے آئینی عہدے بھی موجود ہیں، لیکن جب سے یہ حکومت بنی ہے تقریباً 2 سال کا یہ عرصہ گزر چکا ہے. اس میں پاکستان پیپلز پارٹی پاکستان مسلم لیگ نون سے بارہا شکایات کرتی ہوئی نظر آتی ہے. وہ شکایات خواہ پنجاب سے متعلق ہوں، سندھ سے متعلق ہوں یا اوور آل گورننس سے متعلق ہوں. اس کے علاوہ گورنمنٹ کی جو باتیں ہوئی تھیں، جو وعدے پہلے کیے گئے تھے حکومت بننے سے پہلے، اس سے متعلق بھی ضرور ریزرویشن سامنے آتی ہیں. اب کی بار بھی بلاول
بلاول بھٹو زرداری بھی کچھ شکایات کرتے نظر آتے ہیں. شرمیلا فاروقی صاحبہ بھی یہ کہتے ہوئے سنائی دیتی ہیں کہ پاکستان مسلم لیگ نون کی جو حکومت ہے وہ نااہل ہے اور اس کا بوجھ پاکستان پیپلز پارٹی نہیں اٹھائے گی. تو یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں, حسن مرتضیٰ صاحب مجھے جوائن کر رہے ہیں, کہ یہ آخر اگر اتنی شکایات ہیں تو پھر یہ حکومت چل کس طرح رہی ہے, یہ الائنس ان کا ابھی تک چل کیسے رہا ہے. سر بہت شکریہ آپ کا مجھے جوائن کرنے کے لیے. حسن صاحب یہ بتائیے گا کہ آپ کا ابھی تک الائنس پہ چل کس طرح رہا ہے اگر پاکستان مسلم لیگ نون کی حکومت اتنی ہی نااہل ہے تو؟ دیکھیں, نااہل ہونا ایک اور چیز ہے اور ملکی حالات اور واقعات کے مطابق ان کا ساتھ دینا وہ ایک الگ چیز ہے. اچھا. پاکستان پیپلز پارٹی ہمیشہ جو ہے وہ پیٹریاٹ کا کردار ادا کرتی رہی ہے اور کرتی رہے گی. ہم پاکستان اور پاکستان کی ریاست اور جمہور کے لیے ہمیشہ قربانیاں دیتے ہیں, اور آج جس دور سے ہم گزر رہے ہیں اتنے چیلنجز ہیں کہ ان کو میٹ کرنے کے لیے ساتھ چلنا بہت ضروری ہے. اگر پاکستان پیپلز پارٹی ساتھ چھوڑ دیتی ہے تو پھر تو ہم بند گلی میں چلے گئے, کوئی گورنمنٹ نہیں بنا پائے گا. اور ایک بہت بڑا انتشار ہے جو ہر وقت اس موقع کی تلاش میں رہتا ہے کہ کوئی ایسا موقع ملے جس میں ہم اس کو بینکرپٹ کروا سکیں, اس میں لا اینڈ آرڈر کی صورتحال خراب کر سکیں, اپنے جو عسکری ادارے ہیں انہیں کمزور کریں. وہ ان ساری چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے پاکستان پیپلز پارٹی سر نااہل کہنے سے مراد یہ ہوتی ہے کہ کوئی بھی جو حکومت ہے وہ اچھی طرح سے گورن نہیں کر پاتی اور جس مقصد کے لیے وہ آئی ہے جو کہ ملک اور قوم کی خدمت ہے وہ نہیں کر پا رہی ہے. تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جمہوریت کا بھی تقاضا ہے اور ملک سے محبت کا بھی یہ تقاضا ہے کہ یہ ہونا چاہیے. تو سر اگر نااہل حکومت کے ساتھ ہی آپ نے پیٹریاٹزم شو کرنا ہے, اپنی ڈیموکریسی شو کرنی ہے, تو اسے تو بہتر ہے کہ یہ ہونا ہی نہیں چاہیے, پھر تو کوئی اور نظام انٹروڈیوس کرا دیتے ہیں. دیکھیں, گزارش یہ ہے کہ آپ نظام کو بہتر کرتے ہیں, نظام کو ختم تو نہیں کرتے. اچھا, تو سر پھر 2 سال میں کتنی بہتری آئی؟ جو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اپنا کردار ادا کر رہے ہیں کہ اس کو بہتر کریں. اچھا. اور یقیناً اللہ تعالیٰ بہتر کرے گا اور بہتری آئے گی, کیوں نہیں آنی. دیکھیں, آپ ایک کسی بھی نشاندہی کو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ صرف اپوزیشن کا حق ہے. اگر اپوزیشن صحیح کام نہیں کر رہی, اپوزیشن اپنا کردار نہیں ادا کر رہی, تو حکومتی اتحاد کیا اتنا بھی نہ کرے کہ وہ ان کے ساتھ بیٹھ کے انہیں کہے کہ یہ کام ٹھیک نہیں ہے, اس کو درست کیا جا سکتا ہے, یہ اس طرح بہتر ہو سکتا ہے. تجاویز دینا یہ میرا نہیں خیال کہ یہ حل ہے کہ ہم حکومت چھوڑ دیں. بہتر تو یہی ہے کہ ہم اس کو ٹھیک کریں, اور ہم اس کو ٹھیک کر رہے ہیں. سر میری قادر مندوخیل صاحب سے بھی بات ہو رہی تھی, انہوں نے بھی کہا کہ یہ ہماری مجبوری ہے, ہم اس سے بہتر سمجھتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ ہمارا الائنس زیادہ اچھا ہو سکتا ہے اور وہ اسے زیادہ بہتر پرفارم کر سکتے ہیں. تو سر جب آپ کی ہر روز پاکستان مسلم لیگ نون سے لڑائی ہوتی ہے اور آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم ان کو بیٹھ کے یہ بہتری کی طرف تو لے کے جا سکتے ہیں, تو اس سے بہتر نہیں ہے کہ ایک ایسا میکینزم ڈیوائز کیا جائے جہاں پہ تمام تر جماعتوں کو لے کے آیا جائے اور جمہوریت کی اور عوام کی بات ہو, اصل میں صرف نظام کو دھکیلنے کی بات نہ ہو. نہیں, نظام کو ہم دھکیل نہیں رہے. میں تو بار بار آپ سے کہہ رہا ہوں کہ ہم نظام کو ٹھیک کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, نظام کو بہتر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. جس طرف آپ کا اشارہ ہے یا آپ نے قادر مندوخیل صاحب کے کندھے پہ رکھ کے چلائی ہے کہ وہ کہہ رہے تھے کہ اس سے بہتر ڈیلیور وہ کر سکتے ہیں, میں نہیں سمجھتا. 4 سال کی حکومت انہوں نے کی ہے, 3.25 سال کی حکومت, اس میں انہوں نے کیا بہتر ڈیلیور کیا ہے. اور آج 15 سال 13 سال ہونے کو آگے ہیں کے پی کے اندر, وہ وہاں پہ ان کی حکومت ہے, وہاں کیا ڈیلیور کیا ہے انہوں نے؟ کوئی ہاسپٹل بنایا ہے, کوئی کالج یونیورسٹی بنائی ہے, کوئی روڈ انفراسٹرکچر ٹھیک کر دیا ہے, کوئی لا اینڈ آرڈر کی صورتحال بہتر کر دی ہے, وہاں کی معیشت بہتر کر دی ہے. وہ سارے وعدے جو سونامی ٹری اور فلاں یہ وہ سارے دھرے کے دھرے رہ گئے. وہ نہ 1 کروڑ نوکری ملی, نہ 50 لاکھ گھر ملے, نہ چلیں سر وہ تو پھر پاکستان تحریک انصاف چلی گئی نا اپوزیشن میں, لیکن آپ کی جو اتحادی جماعت ہے, ابھی سیلاب بھی ریسنٹلی آیا جب, تو پاکستان مسلم لیگ نون آپ پہ الزام لگا رہی تھی کہ اس کی ذمہ داری آپ پہ جاتی ہے, آپ جو ہے پنجاب گورنمنٹ پہ تمام تر الزامات لگائے جا رہے تھے. تو اس طرح سے تو مسائل حل نہیں ہوتے. آپ بتا دیں, کوئی تجویز دیں, ہم اس پہ عمل کر لیتے ہیں. آپ کوئی تجویز دے دیں, تنقید کرنا تو بڑا آسان ہے. سر تنقید, آپ کوئی حل بتا دیں کہ یہ حل بہتر ہو سکتی ہے.
سر میں تو جو ہے وہ یہی کہوں گی کہ عظما بخاری صاحبہ کی بیانات کی بات کر رہی ہوں، سعید غنی صاحب کے بیانات کی بات کر رہی ہوں کہ آپ لوگ ایک دوسرے پہ الزامات ہی لگاتے چلے جاتے ہیں. اگر ایک دوسرے کو نااہل ہی کہنا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا، اور پھر یہ بھی کہنا کہ ہماری جو حکومت ہے وہ مجبوری میں چل رہی ہے. تو پھر اتنی کیا مجبوری ہے جہاں پہ عوام بھی سفر کر رہے ہیں؟ عوام کو 2 بڑے تحفے دیے گئے آپ اس کو حکومت کہہ کی. دیا ہے مجبوری میں چل رہی ہے؟ جی کس نے آپ کو کہہ دیا کہ مجبوری میں چل رہی ہے؟ پاکستان پیپلز پارٹی کبھی مجبور نہیں ہوئی. اچھا ہم نے کبھی قوم سے یہ نہیں کہا کہ ہم بڑے مجبور ہیں، ہم بڑے لاچار ہیں. ٹھیک. ہم نے اس قوم کو لیا ہے، ہم نے ڈیلیور کیا ہے، ہم نے بڑی قیمتیں ادا کی ہیں اس ڈیلیورنس کی، اور اس ملک کو مضبوط کرنے کے لیے ہم نے بڑی بڑی قربانیاں دی ہیں. ہم نے تو آپ کو مجبوری کا کسی جگہ بھی نہیں اظہار کیا. پتہ نہیں آپ کہاں سے یہ مجبوری کا لفظ نکال کے لے آئے ہیں. سر سی ایم صاحب جب آئے تھے، سی ایم کے پی جب پنجاب آئے تھے، جو رویہ ان کے ساتھ اختیار کیا گیا، کیا آپ تائید کرتے ہیں اس رویے کی؟ میں اس کی کبھی تائید نہیں کرتا. میں ایک سیاسی کارکن ہوں. میں پہلے بھی بارہا کہہ چکا ہوں کہ وہ رویہ مناسب نہیں تھا، مس ہینڈلنگ ہوئی ہے. اس طرح نہیں ہونا چاہیے. شخصیت سے تو اختلاف ہو سکتا ہے، پسندیدگی ناپسندیدگی ہو سکتی ہے. جو ہمارے آئینی عہدے ہیں، جو ہمیں اس چیئر کا تقدس احترام تو کرنا چاہیے. اگر وہ آتے ہیں تو جو ڈیو پروٹوکول ہے ان کا، وہ ان کو ملنا چاہیے. اور انہیں بھی چاہیے کہ وہ لائک اے سی ایم بیہیو کریں. وہ بھی بالکل اس طرح نہ کریں کہ کوئی احتجاجی تحریک میں ہے اور وہ ایک سیاسی جماعت کے کارکن ہیں، انہوں نے ہر ایونٹ کیش کروانے ہیں. وہ بھی یہ نہ کریں. دونوں طرف سے غلط ہوا. میں تو ہمیشہ سے یہ کہہ رہا ہوں. اور سر جو سندھ میں ہوا، سندھ میں کوئی ایسا واقعہ نہیں ہوا. سر وہاں پہ سر ہر 2 دن کے ایونٹ بعد پہ انہوں نے خبر بنانے کی کوشش کی. سر تو اس کی تمام تر ذمہ داری ہر جو ہے ایونٹ پہ وہ انہوں نے پاکستان تحریک انصاف پہ عائد ہوتی ہے، جس طرح پنجاب گورنمنٹ کہتی ہے کہ انہوں نے انتشار کاز کرنے کی کوشش کی، جس کی وجہ سے حکومت کو پاکستان تحریک انصاف کے خلاف اور سی ایم کے خلاف اقدامات لینے پڑے. کیا سندھ میں بھی ایسی ہی صورتحال تھی یا کوئی اور نہیں. وجہ؟ ہم نے دیکھیں وہاں پہ ہم نے تو انہیں ہر طرح سے فیسیلیٹیٹ کرنے کی کوشش کی. پہلے 2 وہ دن گئے ہیں، ان کو ریسیو کیا ہے. ریسیو کرنے کے بعد انہوں نے جلسے کا کہا ہے، انہیں جلسے کی اجازت دی ہے. ان کی موومنٹ جو تھی وہ بالکل آزادانہ تھی. اب وہ الزامات لگائیں یا ان کی ایک طرز سیاست ہے، وہ چاہتے ہیں کہ وہ خبروں میں زندہ رہیں. وہ نہیں کر سکے سندھ میں اپنا وہ سب کچھ جو وہ پنجاب میں کر کے گئے تھے. 3 دن کا یا 4 دن کا دورہ تھا، تو اس میں جو شورش رہی، جو شور شرابہ رہا، جو ادھم مچا رہا لاہور کے اندر اور گرد و نواح میں، تو وہ سندھ میں نہیں ہو سکا ان سے. تو اس پہ وہ الزامات لگانا تو وہ تو ان کی شروع سے ٹھیک عادت ہے. ٹھیک ہے. سر مجھے یہ بھی بتائیے گا کہ 28ویں ترمیم سے متعلق بہت سوالات جو ہیں وہ جنم لیتے ہیں. 28ویں ترمیم کی جب بات ہو رہی ہوتی ہے، ابھی ریسنٹلی میرے شو پہ سائرہ بانو صاحبہ میرے ساتھ موجود تھی، میں نے ان کو بتایا کہ بلاول بھٹو زرداری صاحب کی یہ رائے ہے کہ ایک اسمبلی سے 2 پاس ہو چکی وہ کافی ہے، لیکن انہوں نے کہا کہ نہیں، اگر 28ویں آتی ہے تو پاکستان پیپلز پارٹی بھاگتی ہوئی جائے گی، ووٹ کرے گی اور اس کو منظور کروائے گی. سر کیا 28ویں آئینی ترمیم اگر آتی ہے، اس پہ NFC سے متعلق اگر بات ہوتی ہے یا نئے صوبوں سے متعلق بات ہوتی ہے، تو پاکستان پیپلز پارٹی کا کیا رد عمل ہوگا؟ پہلے دیکھیں، میں مفروضوں پہ یقین نہیں رکھتا. اگر آتی ہے، اگر نہیں آتی، اگر یہ ہو جاتا ہے، اگر فلاں ہو جاتا ہے، سر یہ فیصل اگر باڑا، والی یہ بات مفروضہ نہیں نہیں ہے. ہے سر. فیصل باڑا صاحب نے کہا تھا کہ 28ویں کیا 29ویں بھی ہوگی. دیکھیں میں کہتا ہوں 28ویں کیا، یہ 32ویں بھی ہوگی، 33ویں بھی ہوگی. یہ تو آپ جتنی طرح میم لائیں گے وہ نمبرنگ کے حساب سے وہ 28ویں بھی ہوگی، پھر 29ویں ہوگی، پھر اس کے بعد اگر آئی تو 30ویں ہوگی. تو 27 کے بعد 28 ہی آتا ہے. اب جی 28 اس کا مسودہ کیا ہے، اس میں کیا تجویز کیا گیا ہے، کیا حکومت کرنا چاہتی ہے، جب وہ سامنے آئے گا تو اس پہ بات ہوگی کہ وہ کیا چاہتے ہیں. اور پاکستان پیپلز پارٹی اس وقت دیکھے گی کہ وہ کیا کرنا چاہتی ہے، کیا نہیں کرنا چاہتی. اگر وہ ہمارے کرنے والی ہوئی تو ہم واقعی بھاگ کے جائیں گے اور ہم کریں گے. اور اگر نہ ہوئی تو ہم تو اس پہ قطن بھی نہیں کریں گے. سر تجویز تو 27ویں میں بھی تھی NFC ایوارڈ سے متعلق، نئے صوبوں سے متعلق. تو میں پرٹیکولرلی وہ جاننا چاہ رہی ہوں کہ اگر 28ویں آئینی ترمیم آتی ہے، کیا آپ کو لگتا ہے کہ پاکستان کو ضرورت ہے نئے صوبوں کی، اور NFC سے متعلق جتنی بھی تجاویز پیش کی جاتی ہیں اس میں تبدیلی ہونی چاہیے اور پاکستان پیپلز پارٹی اس کی تائید کرے گی؟
دیکھیں پاکستان پیپلز پارٹی نے کبھی بھی صوبوں کی مخالفت نہیں کی. ہم کہتے ہیں کہ وہ لسانی بنیادوں پہ نہیں ہونے چاہیے, وہ کسی تعصب کی بنیاد پہ نہیں ہونے چاہیے. ایڈمنسٹریٹو گراؤنڈز پہ صوبے بنتے رہتے ہیں, صوبے بننے میں تو کوئی ایسا نہیں ہے. لیکن جب کوئی تجویز آئے گی تو پاکستان پیپلز پارٹی اپنا موقف دے گی نا کہ یہ ٹھیک ہے یا یہ غلط ہے, یا یہ تقسیم اس طرح ہونی چاہیے, اس طرح نہیں ہونی چاہیے. اب پہلے کیسے تجویز دینا شروع کر دیں ہم؟ ٹھیک ہے سر, ایک فارمولا تجویز کیا تھا رانا ثناءاللہ صاحب نے, انہوں نے کہا تھا کہ 5 کا یہ فارمولا ہے جس میں صدر آصف علی زرداری صاحب کا بھی نام لیا گیا تھا. آپ کو لگتا ہے کہ جو مذاکرات پہ ڈیڈ لاک ہے حکومت اور اپوزیشن کے درمیان, پرٹیکولرلی پاکستان تحریک انصاف اور دیگر حکومت کی جماعتوں کے درمیان, تو یہ اس میں آصف علی زرداری صاحب کا کردار بہت اہم ہو سکتا ہے؟ یقیناً آصف علی زرداری صاحب کا کردار پاکستان کی تاریخ میں بہت بڑا اہم کردار ہے ان کا, اور ان کے علاوہ ایسے معاملات جو ہیں وہ حل بھی نہیں ہو سکتے بات چیت کے ذریعے, ڈائیلاگ کے ذریعے. آصف علی زرداری سے بڑا سیاستدان کوئی نہیں ہے, ان کے علاوہ تو کچھ بھی نہیں ہو سکتا. جہاں تک تعلق ہے مذاکرات کا, میں سمجھتا ہوں کہ مذاکرات کس بنیاد پہ ہوں گے؟ کیا آپ نے جو الزامات لگائے تھے یا جو ثابت ہوئے تحریک انصاف کی قیادت پر, اور وہ ان میں سزا ہوئے, کیا وہ کوئی بھی حکومت واپس لے سکتی ہے؟ اگر لے سکتی ہے تو پھر تو لاکھوں ہزاروں قیدی جو ہیں وہ جیلوں میں بند ہیں, پھر ان ساروں کے ساتھ یہ سلوک ہونا چاہیے. اور اگر دوسروں کے ساتھ یہ نہیں کرنا تو پھر یہ تو معاملات ٹھیک نہیں ہے کہ آپ اگر مخالفت ہے تو جیل بھیج دو, اور اگر صلح ہو جاتی ہے تو رہائی دلوا دو. اس طرح کی سیاست جو ہے وہ نہیں چلے گی. اب تو ایک پاکستان ہے. تو سر اس خان طرح سے تو صاحب سب بھی اس قیدیوں پہ کو ہوش کے فیسیلیٹیٹ کیا جاتا ہے. نواز شریف صاحب کی اگر بات کر لیں تو ان کو بھی صحت کی بنیاد پہ جو ہے ملک سے باہر بھیجا گیا تھا. دیکھیں یہ جو ملک سے باہر جاتے ہیں یہ تو وہی بتا سکتے ہیں, یا جو ملک کے اندر رہنا چاہتے ہیں وہ بتا سکتے ہیں. پاکستان پیپلز پارٹی نے نہ کبھی صحت کی بنیاد پہ باہر جانے کی درخواست گزاری ہے, نہ آئندہ گزارے گی. ہم نے یہیں پہ جینا ہے, یہیں پہ مرنا ہے, یہی ہماری مٹی ہے اور اسی میں ہم نے جانا ہے. ٹھیک ہم تو اسی کے ساتھ ہیں. ٹھیک ہے ان سے ذاتی ان کا ہے وہ پوچھ لیجئے گا. ٹھیک ہے سر, سی ایم کے پی جب پنجاب میں آئے تھے تو ان کو بار بار یہ بتایا جا رہا تھا کہ آپ پنجاب کو دیکھیں, اور پیرس سے بھی تشبیہ دی جا رہی تھی بار بار. آپ بھی پنجاب کا حصہ ہیں, پنجاب کی ایک بہت بڑی آواز ہے پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف سے. سر آپ مریم نواز صاحبہ کی پرفارمنس سے پنجاب میں کس حد تک مطمئن ہیں؟ دیکھیں مریم بی بی سے ہم تو ہمیشہ مطمئن رہے ہیں. مریم بی بی سے کبھی بھی وہ ذاتی اختلاف نہیں ہے, اور ہمیشہ ان کی بہتری کے لیے تجاویز دی ہیں. بے شک وہ اسے پسند نہیں کرتی, ان کا اپنا طرز سیاست ہے یا اپنی سوچ ہے, لیکن پاکستان پیپلز پارٹی نے کبھی ان پہ بے جا تنقید نہیں کی. جو کام وہ اچھا کرتی ہیں یقیناً ہم اس کو سراہتے بھی ہیں, اسے ہم کہتے ہیں کہ وہ اچھا کیا ہے, اور جہاں پہ کوئی کمی محسوس کرتے ہیں وہ اوپنلی ان کو بتاتے ہیں. اس پہ وہ ہمارے پہ تنقید بھی ہوتی ہے, ہمیں تانے بھی سننے پڑتے ہیں, لیکن چونکہ ہم پاکستانی ہیں, ٹیکس پیئر ہیں, پنجابی ہیں, ہمارا رائٹ بنتا ہے کہ ہم وہ بات کریں. ٹھیک ہے سر, ہم نے ایک چیز جو آبزرو کی ہے, مجھے خود بھی جو پرسنلی بہت پسند آئی, وہ یہ کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی جانب سے جب سی ایم نے دورہ کیا سندھ کا, ان کو جس طرح سے ویلکم کیا گیا, وہ یہ شو کرتے کہ پولیٹیکل میچورٹی پائی جاتی ہے پاکستان پیپلز پارٹی میں, اور یہ جماعت اسی کے لیے مشہور بھی ہے. سر جب اب یہ تمام تر مسائل چل رہے ہیں کہ پاکستان میں پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہے, اس کے اندر سب سے پہلے مذاکرات ضروری ہیں. اگر پاکستان تحریک انصاف اپنے موقف پہ جو ہے وہ قائم ہے, لیکن پھر بھی پاکستان پیپلز پارٹی کی جانب سے پاکستان تحریک انصاف کے لیے کچھ حد تک سافٹ کارنر دیکھا جاتا ہے, تو آپ کو لگتا ہے کہ ان نیئر فیوچر ہم یہ کوئی امید لگا سکتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کو کنونس کر لیا جائے پیپلز پارٹی کی طرف سے, اور ان کو ڈائیلاگ کے لیے منا لیا جائے؟ نہیں, میرا نہیں خیال کہ ڈائیلاگ ہونے چاہیے. دیکھیں یہ میری ذاتی رائے ہے, یہ کوئی پارٹی کا کوئی موقف نہیں ہے. ایسا نہ ابھی تک کوئی ڈسکشن ہے نہ کوئی موقف ہے. میری یہ ذاتی رائے ہے کہ مذاکرات کس چیز کے ہونے چاہیے. کیا مجرموں سے مذاکرات ہونے ہیں تو پھر سارے دہشت گردوں سے بھی کریں, پھر وہ جو پہاڑوں پہ بلوچ چڑھے ہوئے ہیں ان سے بھی کریں, پھر پنجاب کی جیلیں بھری پڑی ہیں پھر ان لوگوں کے ساتھ بھی مذاکرات کریں. یہ مذاکرات والی جو ہے نا, یہ میں نہیں سمجھتا ٹھیک ہے. اگر کسی کو عدالت باعزت بری کرتی ہے وہ ہمارے لیے قابل احترام ہے, اور اگر کسی کو سزا دیتی ہے تو وہ ہمارے لیے ایک سزا یافتہ مجرم ہے. اس کو کسی بھی صورت ریلیف کیوں دیا جائے؟ جیل مینول کے مطابق, آئین اور قانون کے مطابق سب کے ساتھ برابری کا سلوک ہونا چاہیے. کسی کے ساتھ بھی
کوئی نجائز زیادتی نہیں ہونی چاہیے، ماورائے قانون نہیں ہونا چاہیے، ماورائے عدالت نہیں ہونا چاہیے، جو جس کا رائٹ ہے اس کو ملنا چاہیے۔ سر لیکن آپ کی جو پارٹی پالیسی، جیسے آپ نے خود ہی اس کی وضاحت تو کی ہے کہ یہ آپ کی ذاتی رائے ہے، لیکن آپ کی پارٹی پالیسی بھی تو پھر آپ سب کی ہی رائے پہ ہی بنتی ہے۔ ندیم افضل چند صاحب ہمارے پروگرام میں ہی تھے کل پرسوں، انہوں نے ذکر کیا کہ پاکستان پیپلز پارٹی اسی بات پہ یقین رکھتی ہے کہ ایک ہی راستہ ہے آگے بڑھنے کا، اور وہ صرف مذاکرات کا ہے۔ نہیں دیکھیں، یہ مذاکرات کا راستہ ہے، لیکن مذاکرات یا تو ہونا کہ پاکستان کی سرحدی صورتحال ٹھیک کر دو، پاکستان کے اندرونی معاملات جو انتشار ہے وہ ختم کر دو، یقیناً ڈائیلاگ ہونے چاہیے۔ اور اگر مذاکرات کا ایجنڈا ہی یہ ہو کہ فلاں قیدی کو چھڑوا دو، فلاں کی قید معاف کروا دو، سر فلاں کی نیاز اللہ کیسز نیازی واپس صاحب ابھی کروا دو۔ آپ سے کچھ دیر پہلے میرے پروگرام میں ہی موجود تھے، انہوں نے کہا کہ ہماری ایک ہی شرط ہے، وہ یہ کہ الیکشن جب بھی ہوں وہ فری اینڈ فیئر الیکشنز ہوں۔ تو سر اس پہ مذاکرات ہو سکتے ہیں، ان کی ایک ہی شرط ہے، انہوں نے بارہا یہ کہا میرے ہی ہاں پروگرام میں۔ ہاں ہاں، یقیناً میں خود 47 کا شکار ہوں۔ میں تو کہتا ہوں اچھا کہ فری اینڈ فیئر الیکشنز بھی ہوں، الیکشن ریفارمز بھی ہوں، اور آزادانہ الیکشن ہو، جو بھی جیتے، جو بھی آئے اس کو لڑنے کا موقع دیا جائے۔ ٹھیک ہے، تو سر اگر پاکستان پیپلز پارٹی صرف اس پہ بات کرنا چاہتی ہے کہ الیکشنز جو ہیں وہ فری اینڈ فیئر ہوں، اپنے ٹائم پہ ہوں، الیکشن کمیشن کا کردار وہ منصفانہ ہو، تو پاکستان پیپلز پارٹی اپنا کردار ضرور ادا کر سکتی ہے۔ تو پھر یہ تو ڈیمانڈ ویسے پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے پہلے ہی آ رہی تھی، ابھی تک بھی کردار ادا ہو جانا چاہیے تھا۔ ہاں، نہیں ہو رہا، بدقسمتی ہے ہماری۔ الیکشن کمیشن تو اگر یہی رکھنا ہے تو پھر تو بے شک نہ رکھیں، حکومت خود ہی کرواتی رہے۔ ٹھیک ہے سر، آج جو اسے تو پھر فور ختم کرنا چاہیے۔ ٹھیک ہے، آج جو اپوزیشن لیڈر کی تعیناتی ہوئی، آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ حکومت کی طرف سے ایک سنجیدہ کوشش ہے پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ آگے بڑھنے کے لیے، معاملات کو کچھ حل کرنے کے لیے، اور پاکستان تحریک انصاف بھی اس کو کسی کانفیڈنس بلڈنگ میئر کے طور پہ کنسیڈر کرے گی، اور پھر ان کی طرف سے بھی کوئی سنجیدہ قدم اٹھایا جا سکتا ہے؟ دیکھیں، وہ تو ان کا حق ہے اپوزیشن کا، جس کو وہ ووٹ کریں یا سپورٹ کریں، اس کو جس کی اکثریت ہو اس کو ملنی چاہیے، وہ بن جائے۔ تحریک انصاف کا تو نہیں ہے نا، بے شک تحریک انصاف نے ووٹ کیا ہے ان کا، لیکن ان کا وہ اپوزیشن لیڈر ان کا تو نہیں ہے، وہ اپنی ایک جماعت رکھتے ہیں، نہ ان کا انتخابی اتحاد ہے نہ کوئی اتحاد ہے۔ وہ تو ایک کہیں کی اینٹ کہیں کا روڑا، بھانت نے کنبا جوڑا، وہ تو ایک اس قسم کے ہیں، غیر منطقی سا وہ اتحاد ہے، نہ اس اتحاد کا کوئی سر ہے نہ کوئی پاؤں ہے۔ باہر انہیں مینڈیٹ دیا جاتا ہے، پھر ایک خاتون کا، گھریلو خاتون کا بیان آتا ہے جی کہ یہ پیغام ہے ہماری قیادت کی طرف سے، اور جو مذاکرات کی بات کرے وہ خان کے ساتھ نہیں ہے۔ جی حسن صاحب، بہت شکریہ آپ کا مجھ کے لیے۔ ناظرین، گفتگو آپ نے سنی، حسن مرتضیٰ صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے۔ آج کے پروگرام سے اتنا ہی، مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔